बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी तौफ़ीक और उसकी इनायत से आपके सामने प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं हाज़िर हूँ। प्रोग्राम इज़ाला शुबहात आज एक मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ अल्लाह ताला की मदद से और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। इस टॉपिक का नाम तो वैसे तौहीद और रद्द शिर्क है, लेकिन इसके अंदर बड़े मिनी टॉपिक जो हैं वो आते जाएंगे। मेरा ख्याल ये था कि इसका नाम असल में होना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द तौहीद, या इसका नाम होना चाहिए तौहीद के अंदर मसला तौहीद में गलत फहमियाँ। तो अब इसका नाम कामन जो है वो तो तौहीद और रद्द शिर्क ही होगा, है और रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसके अंदर जब मैं गुफ्तगू करूँगा तो वो टॉपिक चलते रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट तौहीद और तौहीद क्या है और उसके ऊपर गलत फहमियाँ जो हैं वो क्या हैं। ये वो टॉपिक है तौहीद और रद्द शिर्क का कि प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं अब तक, उनमें कमो बेश हर टॉपिक पर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताता रहा कि ये प्रोग्राम, ये बातें, इसकी तफसीर मैं उस वक़्त बयान करूँगा जब मैं मसला तौहीद और रद्द शिर्क को बयान करूँगा। तो बहुत से उधार जो हैं पिछले बहुत से प्रोग्रामों के, वो इंशाअल्लाह मैं उनको चुकाऊंगा, और वो उधार जो मैंने बहुत से किए हैं और बहुत से दोस्तों के शिकायत भी हैं वो इंशाअल्लाह इसमें वापस हो जाएंगे। तो यानी यूँ कह लें कि मेरे वो सारे प्रोग्रामों का जो टॉप प्रोग्राम है वो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होगा। इसकी तफसील इंशाअल्लाह जितनी अल्लाह ताला ने चाहा वो मुमकिन होगी। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ उसकी बारगाह से कि उसका करोड़ करोड़ शुक्र है कि वो प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने हर टॉपिक में बार बार कहा कि मैं तौहीद और रद्द शिर्क का प्रोग्राम करूँगा, उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, वो मेरे मौला ने अपनी रहमत से मुझे उस प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमा दी और आज मैं उस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूँ। ये मसला तौहीद का जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है और इसकी कोई तफसील होगी, इसके कई पहलू होंगे। तो जब किसी एक प्रोग्राम में नाज़रीन किसी मसले पर गुफ्तगू सुने तो वो ये समझें कि ये उसका एक जुज़ और पार्ट है, इसकी तफसील कुछ आगे आएगी, क्योंकि किसी एक प्रोग्राम में किसी एक टॉपिक पर उसको कंप्लीट करना या उसके सारे जो अज्ज़ा हैं, उसके जो एंगल हैं, उनका इहाता नहीं हो सकता। तो ये किस्तवार प्रोग्राम चलेगा। तो मैं अल्लाह के हुजूर फिर दुआ गो हूँ कि या रब्बल आलमीन मुझे इस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा, और इसके बाद जो प्रोग्राम मैंने करना इंशाअल्लाह उसकी तफसील भी मैं कुछ आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसके ज़ाहिर है कि एक वक्त लगेगा, बड़ा तफसीली प्रोग्राम है, कई माह लग जाएंगे इस प्रोग्राम के ऊपर। और इस प्रोग्राम को शुरू करने का जो सबब है वो मैं आपको बता दूं उससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं। इसका सबब यह है कि एक तो अल्लाह ताला की तौहीद का प्रोग्राम ऑफ कोर्स ये कायनात में सबसे बड़ा प्रोग्राम है और सबसे बड़ा मसला है। इसी मसले के लिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। और ये वही मसला है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं
تو اس کی ابتدا ہم اللہ اکبر سے کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے۔ یہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، اللہ جب بڑا ہے کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ نماز کے ہر مومنٹ کے اندر اللہ اکبر، اور آپ دوسرے اذکار میں دیکھ لیں ان میں سبحان اور اللہ اکبر اور حمد یہ ساری چیزیں توحید کے بارے میں ہے۔ تو یہ تو باہم پروگرام ہے، اور قرآن کریم کے اندر اگر اس پروگرام کی اہمیت کو دیکھیں تو امام فخر الدین رازی نے بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت کی تفسیر میں یا اس کے بعد والی آیت کی تفسیر میں غالباً فلا تجعلوا للہ اندادا کے اندر بڑی کمال بات لکھی ہے۔ ان کی جو ساری باتیں کمال کی ہوتی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ جو کچھ انہوں نے دین کا کام کیا، اللہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کم و بیش 6500 آیت ہے، اور جو 6500 آیت ہے ان میں سے کم و بیش 500 احکام کے بارے میں ہے، اور باقی 6000 آیت جو ہے وہ مسئلہ توحید اور مسئلہ رسالت پر ساری ڈسکس کرتی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس مسئلہ توحید اور رد شرک کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم کے اندر 6000 آیت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ جو 500 آیت احکام کی ہیں، اگر ان کو بھی ہم دیکھیں تو وہ جو 500 احکام کی آیت ہیں ان کے اندر بھی فائنلی جا کر وہ بھی مسئلہ توحید ہی بیان کرتی ہیں۔ مثلا نماز کا حکم ہے کہ سجدہ کریں، تو وہ سجدہ کس کو کریں؟ اللہ کو کریں۔ کیوں کریں؟ یہ اسباب ہیں، یہی تو میں نے بتانے ہیں۔ وہ اسباب میں ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اسی طرف جاتے ہیں۔ تو یعنی سارا قرآن اسی کے اوپر ہے، تو اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ دوسرا اس کا سبب جو میں اتنی دیر سے بار بار ازالہ شبہات میں کہہ رہا ہوں کہ توحید میں نے کرنا ہے، رد شرک کرنا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ جو دو لفظ ہیں نا، توحید اور شرک، یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کو ہائی جیک کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کھیلا گیا ہے ان دونوں لفظوں کے ساتھ۔ وہ یوں کہ ایک علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ الحرانی نے جب فتاویٰ لکھا، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے ذہن میں اپنا خیال میں اپنے ذہن میں انہوں نے مسئلہ توحید پر کام کیا، اور ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس کے اوپر لگا دی۔ آگے ان کے شاگردوں نے اس کے اوپر کام کیا، پھر آگے وہ کام بڑھتا چلا گیا۔ لیکن حیرانگی یہ ہے کہ 700 سال میں کم و بیش اس مسئلے کو، جو مسئلہ توحید ہے، جو کچھ انہوں نے لکھا، علامہ ابن قیم نے لکھا یا علامہ ابن تیمیہ الحرانی نے لکھا، یا اس کے بعد ان کے فالوورز جو ہیں شمس الدین ابن عبد الحادی ہو گئے، ابن کثیر ہو گئے، آگے وہ سلسلہ آج کے زمانے تک، یعنی 700 سال کی تاریخ میں انہوں نے توحید کا نام بڑا لیا۔ لیکن جب میں یہ بیان کروں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ توحید تو ایک طرف رہی، توحید کی تا کا بھی انہوں نے ڈسکس نہیں کیا۔ اب یہ بڑا لفظ میں کہنے والا تھا کہ ان کو توحید کی تا کا بھی پتہ نہیں، تو اس کو میں واپس لے رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو وہ بات بہرحال درست ہے۔ تو میں اس کو نیگیٹو پروگرام نہیں بنانا چاہتا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین مجھے یہ توفیق دے دے کہ یہ آسان میرے لیے ہو جائے، اور اس کو لوگ مناظرانہ یا جوابانہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ جو قرآن نے توحید بیان کی ہے نا وہ سمجھے۔ اب میں اگر اس کو سمیٹوں تو یوں کہوں گا، 700 سال کے اندر جو توحید لوگوں کے سامنے رکھی گئی، اس کے اوپر لاکھوں لٹریچر لکھے گئے، ان کے سینکڑوں زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور ایک ملک تو ایسا ہے، بلکہ 2-3 ملک دو چھوٹے ہیں اور ایک بڑا ملک ہے، انہوں نے اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا کہ کروڑوں اربوں کا جو تھا نا فنڈ، وہ اس کے اوپر خرچ کیا اس توحید کے نام پر۔ مگر کیا ہوا؟
اس کا میں نتیجہ 2-3 لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں. اس کی تفصیل تو آگے میں رب کی رحمت اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عرض کروں گا کہ وہ توحید جسے توحید کہا گیا وہ توحید ابن تیمیہ الحرانی تو بن جاتی ہے. یعنی توحید الحرانی ہوگی، توحید سمحانی ہوگی، توحید شوکانی ہوگی، توحید البانی ہوگی. اس طرز کی توحید تو اس کو کہہ لیں، حرانی ہے، شوکانی ہے، البانی ہے، سمحانی ہے، یہ توحیدوں کے نام تو ہو جائیں گے. مگر جس توحید کا قرآن نے ذکر کیا ہے نا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ توحید قرآنی ہے، وہ توحید رحمانی ہے، وہ توحید ربانی ہے. اس 700 سال کے لٹریچر میں نہ قرآنی توحید نظر آئے گی، نہ ربانی توحید نظر آئے گی، نہ رحمانی توحید نظر آئے گی. ہاں البانی شوکانی توحیدیں نظر آئیں گی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس مسئلے کو جس کے اوپر اتنا پیسہ لگا اور لگ رہا ہے، اور وہ توحید تو توحید ہے ہی نہیں، وہ الحرانی شوکانی سمحانی البانی توحید بن کے رہ گئی ہے. لیکن وہ جو ربانی قرآنی توحید ہے، وہ جو رحمانی توحید ہے، وہ جو توحید جو انبیاء نے بتائی ہے، وہ توحید جو اولیاء اللہ نے بتائی ہے، وہ تو ایک طرح سے انڈر دا ٹیبل چلی گئی، وہ اس کو تو ظاہر ہی نہیں کیا گیا. اور دوسری طرف سے انہوں نے اتنا توحید کو اس کو مکس اپ کر دیا کہ الحرانی شوکانی سمحانی البانی توحید، اس کا میں نام رکھتا ہوں، انہوں نے یہ کر دیا کہ ایک توحید، وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں چونکہ تمہیدی باتیں کر رہا ہوں. تو اس توحید کو انہوں نے ایسے کر دیا کہ ہماری طرف سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کسی طرح سے مشرک ثابت کیا جائے. تو ہماری طرف سے ایک دفاعی پوزیشن بن گئی. ہم نے یہ کہا کہ جس مسئلے کو یہ توحید کے خلاف کہہ رہے ہیں نا، شرک کہہ رہے ہیں، یہ شرک نہیں بنتا. تو ہم نے وہ ایک دفاعی پوزیشن لے لی. ہم دفاعی پوزیشن پہ آ گئے، وہ ایک غلط توحید کی تفصیل میں آ گئے، اور مسئلہ یوں ہو گیا کہ ایک طرف غلط الزامات ہو گئے، دوسری طرف صفائی بیان کرنے لگے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو اصل توحید قرآنی رحمانی ربانی تھی وہ ڈسکس ہی نہ ہو سکی. لیکن اللہ تعالی رحمت کاملہ نازل فرمائے اولیاء کرام پر، اہل سنت کے علماء پر. ان میں سے بعض نے اس مسئلے کے اوپر تفصیل سے بڑا کلام کیا. صوفیہ نے تو ذرا اور طرح سے کیا، وہ صوفیہ کی کتب جو ہیں وہ بھی میں لاؤں گا انشاءاللہ اس کے لیے. تو اس لیے یہ میں مسئلہ توحید کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ مسئلہ بڑا ہے، اور دوسرا اگر یہ میں کہوں کہ یہ مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے حافظ ابن تیمیہ سے پہلے اس مسئلے کے ساتھ ایک اور زیادتی ہو گئی. توحید کے ساتھ نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کون زیادتی کرنے والا؟ نعوذ باللہ. تو میں ڈر کے یہ لفظ بول رہا ہوں کہ کوئی غلط معنی نہ اس کا لے لے، کیونکہ یہ پروگرام ازالہ شبہات ہے. اس میں شبہات دینا نہیں چاہتا، ازالے کرنے چاہتا ہوں ان کو. اس سے پہلے ایک ٹریجڈی اور ہو گئی تھی، یہ میں ذرا کھل کے اور جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. وہ ٹریجڈی ہارون الرشید کے زمانے کے بعد ذرا ہوئی، اسی وقت ہی کہنے ہو گئی کہ فلسفہ یونان جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا تو جیسے ہمارے زمانے میں ایک سائنس کا مسئلہ بن گیا ہے، اس زمانے میں وہ ایک فلسفے کا مسئلہ بن گیا. اور جب وہ فلسفہ آیا تو اس سے کئی ایک رائیں برانچیں نکل گئیں اس میں جہمیہ آ گئے، جسمیہ آ گئے، معتزلہ آ گئے، وہ جبریہ آ گئے، وہ قدریہ آ گئے. تو انہوں نے اس مسئلے کو ایک نئی طرز سے شروع کر دیا. وہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہو گیا کہ اس صفات کا کیا مطلب ہے، اس صفت کا کیا مطلب ہے. تو وہ ایک، اگرچہ ان کتب میں بھی مسئلہ توحید ہی ڈسکس ہوا ہے لیکن اس کا کچھ اینگل اور ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل فرمائے ہمارے متکلمین پر. انہوں نے اس مسئلے پر بڑا کام کیا، امام طحاوی سے لے کر نیچے تک. آخری کتاب جو اس مسئلے میں میرے علم میں ہے وہ ہمارے فاضل دوست جن کا انتقال ہو گیا، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے.
انہوں نے وہ جو ہارون الرشید کے زمانے سے ایک فلسفے کا مسئلہ شروع ہوا تھا، اور وہ جو صفات باری تعالیٰ کا تھا جو ہمارے متکلمین جس سے بحث کرتے ہیں، اس مسئلے کے آخر میں آ کر علامہ شرف صاحب نے ایک جدت پیدا کی ہے۔ اب وہ جدت کیا ہے اس وقت اس کا موضوع نہیں ہے، تو میرا یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ توحید میں عرض کروں گا یہ قرآنی، رحمانی، ربانی ہوگا، اور یہ اس غلط فہمیوں کا جواب ہوگا، ان شبہات کے ازالے ہوں گے جو ابن تیمیہ الحرانی نے پھیلا رکھے ہیں، اور سلیمان سمحانی نے پھیلا رکھے ہیں، اور اسماعیل یمنی نے پھیلا رکھے ہیں، اور جو البانی کی توحید ہے، جو شوکانی کی ہے، یہ ان سے بالکل الگ ہوگی، مگر دفاع صرف نہیں ہوگا، کیونکہ دفاع کے اوپر بڑی باتیں ہو چکی ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی باتیں کر لیں، اس مولا کی باتیں کر لیں، اور جو 6000 قرآن کی آیتوں میں جس توحید کا بیان ہے اس کا بیان کر لیں۔ اور اب اس لیے اس مسئلے کا نام ہوگا توحید و رسالت۔ توحید و رسالت بھی اس کا ایک پارٹ ہوگا، یعنی صرف توحید نہیں، توحید و رسالت۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ مسئلہ توحید کے اندر لوگوں نے غلط روٹ لے لیا۔ اب یہ دیکھیں جو ہمارے زمانے میں توحید کا کام کرنے والے ہیں، انہوں نے جب بھی وہ کتابیں میں لاؤں گا، آج تو میں نے ابتدا کرنی ہے، 2-3 پروگراموں میں تو ابتدائی رہے گی، 2-3-4 پروگراموں میں ہو سکتا ہے ابتدا رہے، اصل مسئلہ تو 4-5 پروگراموں کے بعد جا کر میں شروع کروں گا۔ تو وہ کیا ہے کہ جو ہمارے زمانے کے علماء جنہوں نے توحید پہ کتابیں لکھی، حافظ صلاح الدین یوسف ہوں، کلمہ گو مولانا مبشر ربانی ہوں، مولانا سرفراز خان صفدر ہوں، بلکہ ایک بڑا ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے تقویت الایمان نے بھی انہی کی کاپی کی، جتنے لوگوں نے کام کیا ہے وہ ایک بڑا بندہ ہے ہندوستان کے اندر، اس کی کتابوں سے انہوں نے آگے وہ لیا ہے۔ وہاں پر بھی ایک عجیب مسئلہ ہو گیا، انہوں نے بھی ایک عجیب توحید، وہی شوکانی والی توحید، البانی والی توحید، حرانی توحید، سمحانی توحید وہ لے آئے، قرآنی توحید وہ بھی نہیں ہوئی، حالانکہ ان کا بڑا نام لیا جاتا ہے کہ یہ ایک فلسفی بھی تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ اب وہ صوفی تھے کہ نہیں، پہلے تھے بعد میں تو نہیں تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، شاید اس کا ذکر بھی ازالہ شبہات میں اس توحید کے پروگرام میں آ جائے، لیکن وہ بھی روٹ غلط ہو گیا۔ اب جو قرآنی روٹ ہے نا، یہ وہ روٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو شیخ عبد القادر جیلانی کا روٹ ہے، اور جو داتا علی حجویری کا روٹ ہے، جو حضرت شیر ربانی کا روٹ ہے، جو اولیاء اللہ نے وہ توحید کو بیان کیا ہے جو قرآنی، رحمانی، ربانی توحید ہے، تو اسی روٹ پر میں چلوں گا۔ مسئلہ توحید کے نہ سمجھنے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا روٹ بدل دیا۔ ابن تیمیہ الحرانی میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، البانی کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا، شوکانی کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا۔ انہوں نے جب اس کو سمجھا، بلکہ میں تو مشرکین مکہ اور جو کفار ہیں اپنے ذام میں تو وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، مشرک کے ساتھ مان رہے ہیں، شاید وہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جو اس کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہوں، لیکن شیطان رستے میں آ گیا، انہوں نے اس کو پہنچنے نہیں دیا، وہ بھی پھسل گئے، روٹ سے ہٹ گئے۔ تو پہلے 2-3 پروگرام 4 جو ہیں ان کو میں روٹ جو توحید کا ہے نا وہ بتاؤں گا۔ اب میں اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد میں روٹ پر آتا ہوں۔ وہ یہ ہوا کہ توحید سمجھنے کا ایک روٹ ہے، اور وہ روٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بالکل ابتدا میں اس روٹ کا جو ہے نا وہ ذکر فرما دیا۔ وہ روٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم یہاں سب نیچے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ روٹ سمجھ لیں توحید کا کیا ہے، اور لوگ کہاں سے پھسلے ہیں اس روٹ سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، جب تم نیچے چلے جاؤ گے تو آدم سے اللہ فرما رہا ہے پھر تمہارے پاس میری طرف سے توحید کا روٹ آئے گا، ہدایت آئے گی، گائیڈنس آئے گی، اور جو اس روٹ پہ چلے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ ایک معنی میں اس کی بڑی تفسیریں ہیں، لیکن میں سر دست صرف یہ کہتا ہوں معافی کے ساتھ
یہ ایک جنت کی تعبیر ہے، یعنی تمہیں جنتی زندگی مل جائے گی کہ جنت میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ دنیا میں خوف بھی ہوتا ہے، حزن بھی ہوتا ہے۔ تو اے میرے پیارے آدم، تم چلے جاؤ، میں تمہارے پاس ایک ہدایت بھیجوں گا، پھر وہ ہدایت جو ہے جو اس پہ چلے گا وہ خوف و حزن نہیں ہوگا، تو وہ صحیح روٹ پر ہوگا، وہ صحیح سڑک پر ہوگا، وہ صحیح موٹر وے پر ہوگا، وہ صحیح لائن پر ہوگا۔ اس لائن سے اسے کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے یہ ہوگا کہ اسے کوئی غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، یعنی اسے جنت کا راستہ مل جائے گا، وہ سیدھا جنت کی طرف ہوگا، وہ میری طرف آئے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے اس ہدایت کا انکار کیا، وہ جو میں آیتیں بھیجوں گا، جس نے ان کا انکار کیا اور ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کا کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے رستے پہ چلے جائیں گے، تو وہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ اب جو روٹ توحید کے روٹ سے، اس ہدایت سے جو پھسلا اور وہ ادھر ادھر گیا، بس وہ کام خراب ہو گیا۔ اب یہ تھا روٹ توحید کا۔ اسی کو دوسری جگہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، وہاں چلے جاؤ، تمہاری یہ حالت ہوگی۔ لیکن اب ایک سڑک بن گئی، میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں یا اللہ میری یہ آواز دلوں تک پہنچا دے۔ ایک روٹ بن گیا توحید کا۔ اب روٹ کیا مولا نے بنایا؟ آدم کو فرمایا تیرے پاس توحید میں وہ ہدایت آئے گی۔ ہدایت کیا ہے؟ وہ سارا قرآن ہے، جو قرآن میں اصول توحید، رسالت، آخرت کے احکام کے بیان ہوئے ہیں، وہ تیرے پاس آئیں گے۔ اب اگر کسی نے اس روٹ پر چلنا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ روٹ کہاں سے ملے گا؟ کیا وہ روٹ کدھر ہے؟ تو وہ نبی کے وسیلے، نبی کی معرفت سے، نبی کے ذریعے سے وہ روٹ ملے گا۔ اس روٹ پر جانے کے لیے آدم کے پاس جانا پڑے گا، جو ان کے زمانے کے لوگ تھے۔ تو اب روٹ پر کیسے صحیح آئیں گے؟ کس سڑک پہ؟ جہاں آدم کھڑے ہوں گے، اللہ والا کھڑا ہوگا، خدا کا نبی کھڑا ہوگا، اس رستے پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں نبی آئے نا، جب اس کا دامن تھام لو، اس کے پاس چلے جاؤ، تو وہ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا تھا؟ آدم کھڑے تھے، حضرت آدم کے رستے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی توحید کی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ نبی کی اتباع نہ کرے، نبی کے پیچھے نہ آئے، نبی کا نام نہ لے، نبی نہ کرے۔ اس وقت تک اس کو دنیا تو ملنی ہو تو مل جائے گی، توحید نہیں ملے گی، مولا نہیں ملے گا، خدا نہیں ملے گا۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان کرایا۔ حضور فرماتے ہیں حضور کی زبان سے، سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 153 سنیں۔ حضور نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لوگوں سنو، یہ جو وہ توحید کا راستہ ہے، جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، وہ جو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون جس سے وہ ملتا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ اگر اس راستے کو دیکھنا ہو، کتابوں میں نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، جہاں میں کھڑا ہوں نا، وہ راستہ وہ ہے، یعنی اس راستے کی نشاندہی کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو یا اللہ جب ہم اس راستے پہ پہنچیں اور تیرا حبیب وہاں کھڑا ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، تو وہ میرے نبی کے پیچھے چل پڑو تو تمہیں وہ راستہ مل جائے گا۔ اور سنو، جب تم اس راستے پہ جاؤ گے تو حضور کے پیچھے چلنا وہ در نبوت سے ملتا ہے راستہ، وہ نبی کے قدموں میں جاؤ تو وہاں سے وہ توحید کا راستہ ملتا ہے۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وہاں سے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں اور نکلتی ہیں، اور رستے بھی ہیں، اور وہ کیا رستے ہیں ان کی تفصیل تو ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو بعد والی آیات میں، لیکن پہلے میں
وہ صحیح راستہ بتا رہا ہوں. میں کیا بتا رہا ہوں؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ توحید کا راستہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے قریب قریب ساتھ ہی کچھ اور راستے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان کی فالو نہ کرنا، ان کے راستے پہ نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان راستوں پہ جاؤ گے لاکھوں اور منزلیں تو ملیں مگر توحید کی منزل نہیں ملے گی. وہ نبی کے قدموں سے ملتی ہے، وہ گنبد خضرا کے واسطے سے ملتی ہے، وہ یہیں سے ملے گی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم کو اللہ سے جدا کر دیں گے، وہ کہیں اور لے جائیں گے لیکن توحید کی طرف نہیں لائیں گے. اب جن لوگ اور ذالکم وصاکم بہ، کمال ہے یہ لفظ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہیں میں بتا رہا ہوں نا اپنے حبیب کے واسطے سے، یہ تمہیں میں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں وصیت کر رہا ہوں، تمہیں تاکید کر رہا ہوں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی بندہ کیسے بنتا ہے؟ توحید و رسالت آخرت پر ایمان رکھ کے عمل صالح کر کے بنتا ہے. تو وہ توحید پر کہاں سے جائیں؟ فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے فَاتَّبِعُوهُ. اور اگر تم نے دوسرے راستے اختیار کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء. یہ جو ہے نا دوسرے راستے، یہ تمہیں ان فرقوں میں بانٹ دیں گے، ان رستوں پہ لے جائیں گے. کہیں شرک کا ہوگا، کہیں یہودیت کا ہوگا، کہیں نصرانیت کا ہوگا. تم ان رستوں پہ چلے جاؤ گے تو نبی کے آقا کے قدموں سے دور چلے جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت نازل فرمائے علماء اہل سنت پر کہ وہ جب بھی توحید کی بات کرتے ہیں تو وہ رسالت سے شروع کرتے ہیں. تو وہ کیوں رسالت سے شروع کرتے ہیں؟ اس پر تو تانے سننے پڑتے ہیں کہ کیوں رسالت سے. وہ اس لیے کہ خدا نے خود رسالت سے شروع کی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیما، صراطی یہ میرا راستہ مستقیم کا راستہ ہے، اور خبردار کسی اور کی اتباع نہ کرنا. یہ کیوں کہا کہ کسی اور کی اتباع نہ کرنا؟ ورنہ وہ تمہیں کہیں اور طرف لے جائیں گے. اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے. اب لیکن ایک بار میں آگے گزر نہیں سکتا. میں نے جو مقدمے میں اپنی ابتدا میں تمہید میں کہا تھا وہ میں لانا چاہتا ہوں. دنیا والوں سن لو، اگر تو کوئی گنبد خضرا کے رستے سے جائے، مدینے کے رستے سے توحید سمجھنے کے لیے نکلے، تو اسے قرآنی توحید ملے گی، اسے ربانی توحید ملے گی، اسے رحمانی توحید ملے گی. اور اگر مدینے سے ہٹ جائے، یہ کہنا شروع کر دے کہ مدینے تو جانا ہی نہیں چاہیے، اسے الحرانی توحید تو ملے گی، سمحانی توحید تو ملے گی، شوقانی توحید تو ملے گی، اسے البانی توحید تو ملے گی، مگر ربانی قرآنی توحید اسے نہ ملے گی. تو اس پروگرام میں نے جو بتانا ہے آپ کو، اس کے فضل سے، اس کی رحمت اور اس کی عنایت سے، وہ البانی توحید نہیں ہوگی، سمحانی توحید نہیں ہوگی، وہ قرآنی ربانی رحمانی توحید ہوگی. یہ توحید مدینے سے منگائی جاتی ہے، یہ مدینے کے رستے سے ملتی ہے. اب یہ کہا گیا میرا رستہ، اس لیے میں نے پچھلے کسی پروگرام میں وہ سارے حوالے تفسیریں سامنے رکھ کے پڑھ دی تھی. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. تو میں نے شوکانی سے لے کر تبری تک، قرطبی، بغوی، سب کے حوالے پڑھے تھے کہ سب نے یہ لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہاں صراط سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ہیں، اور اس کی یہ تفسیر ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. اسی کی روشنی میں انہوں نے یہ لکھا تھا. اب رستہ اس سے اگر ہٹیں تو کیا ہے؟ اب یہ تھا رستہ، اب وہ کیا ہے اگلا سن لے. ایک بدبخت شیطان جب وہ اس کو دھتکارا گیا، نکالا گیا وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے لعنتی قرار دے دیا، تو وہ کہتا ہے فخرج انک من الصاغرین. تو اس کو نکال دیا. تو اس نے کہا مجھے مہلت دی جائے، مل گئی. اب وہ دیکھیں کیا کہتا ہے. وہ کہنے لگا قال فبما اغویتنی، اس نے کہا نعوذ باللہ، ادب سے آری، کہنے لگا خدا کو کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے.
यानी तौहीद सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो अदब अंबिया करते हैं। क्यों? पहले अदब अंबिया है, फिर उनसे वो तालीम लेते हैं, फिर वो खुदा की वही के जरिए बताते हैं तौहीद क्या है। तो जिन्होंने पहले वही अपना खराब काम कर लिया, उन्होंने बिस्मिल्लाह ही गलत पढ़ दी, अंबिया औलिया के रास्ते से ही अलग चले गए, बेअदबी के कलिमात कहने लगे, उनको वहां से तौहीद क्या मिलेगी। अब मैं फाउंडेशन बता रहा हूं आपको, बेअदब कभी मुवाहिद नहीं हो सकता। शायद मुवाहिद जुबान से ये हो जाए मैं तौहीद करता हूं, मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन होना और है, सिर्फ अल्लाह को मानना और है। इसकी मैं आगे तफसील बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये आप अनकंप्लीट रहने दें, उधार रहने दें, लेकिन अब सारे उधार चुकाऊंगा मैं इस प्रोग्राम के अंदर। अब देखें बेअदब बंदा क्या कहे, बेअदब पर्सन क्या कहता है। काला फिर बिमा अगवाई तरी, खुदा को कहता है तूने मुझे किया है गुमराह, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। तो वो कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूं कि ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, इस पर मैं बैठूंगा, इस पर मैं बैठूंगा। और बैठ के क्या करेगा? मैं हार्ड वर्क करूंगा। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा। क्यों? वो पीछे आयत में मैं पढ़ चुका हूं, वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीले। ये जो सीधा रास्ता है ना, मैं इस रास्ते के दाएं बाएं आगे पीछे घूमूंगा, मुख्तलिफ नामों से घूमूंगा। और क्या करूंगा? जो लोग इस रास्ते पे चलना चाहते हैं ना, उनको मैं फिसला दूंगा कि मैं कहूंगा सुनो, तुमने अल्लाह तक ही पहुंचना है ना, उसी को मानना है ना, मैं कौन सा खुदा का मुनकर हूं, मैं कौन सा उसका इनकार करता हूं। तो वो कभी अल्लाह अल्लाह करता आएगा, कभी कुछ करता आएगा, मगर फतफर्रका बिकुम अन सबीले, वो दूसरे रस्तों पे ले जाएगा। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, वो जो मीठी आवाज थी ना कि मैं इस रास्ते पे खड़ा हूंगा, उससे वो लोगों को फिसला देगा, उससे दूर कर देगा। ये जो मैंने कहा ना, वो तौहीद करता आएगा, पता नहीं फिर ये कब वक्त आए। अभी मैं उसका बता देता हूं आपको कि वो तौहीद कैसे करता आएगा। इसी यहां जो सूरत है, इसी के अंदर आगे आयत नंबर 21 में आदम अलैहिस्सलाम के पास गया, तौहीद करता गया। हैरान कुन बात है, शैतान, और उसने सिरात मुस्तकीम से हटाना है, तौहीद से हटाना है, और इख्तियार क्या कर रहा है? नाम अल्लाहु अकबर, तौहीद का ही नाम ले रहा है बदबख्त। यानी तौहीद से हटा रहा है, इस सिरात मुस्तकीम से हटा रहा है, और नाम भी तौहीद का ले रहा है। अरे गजब हो गया कि एक मिलाद का मुखालिफ मौलवी हो, और वो मिलाद का मुखालिफ हो, मिलाद को सिरे से ना मानता हो, और बर्मिंघम में, जिस शहर में नूर टीवी है जहां से मैं आपसे मुखातिब हूं, उसी में वो मिलाद के नाम पर एक मस्जिद में जलसा कर दे, सारी उम्र मिलाद के मुखालिफ है। यार अब तो कंफ्यूजिंग होगी कि अब क्या होगा। यानी शैतान का काम तौहीद से दूर करना, उसका काम मिलाद से हटाना, और वो मिलाद का नाम लेकर ही लोगों को मिलाद से हटा रहा है। गजब हो गया। अब इसका काम क्या था? इसने कहा मैं रास्ते में बैठूंगा, हदा उससे गुमराह करूंगा, तौहीद से हटाऊंगा। तो वो तौहीद के नाम पर ही आ गया। हजरत आदम के पास गया, हजरत हव्वा के पास गया। ये सारी आयात में मैं वो पढ़ता नहीं हूं, जिसको कुरान का ज़ौक़ है वो इन आयात को पढ़ ले। वो जाता है आदम अलैहिस्सलाम के पास और जाकर क्या कहता है? वक़ासमहुमा, मुझे अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, इन्नी लकुमा मिनन नासिहीन, मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूं। जब अल्लाह का नाम उसने लिया ना कि मुझे अल्लाह की कसम है, वाह, जब अल्लाह का नाम लिया तो क्या हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात का इतबार कर लिया कि ये तो अल्लाह के नाम पे आ रहा है, ये अल्लाह का नाम ले रहा है। तो हजरत आदम को वो जो अल्लाह के प्रोग्राम में था, वो उसने गंदम का दाना या जो भी था, वो फल था, फ्रूट था, वो खिला दिया। हजरत आदम से खता करा दी। नाम क्या लिया? अल्लाह का नाम लिया, तौहीद का नाम लिया। हालांकि उसी का तो वो दुश्मन था, उसी का तो वो मुखालिफ था। तो लोगों सुन लो, बहुत से तौहीद का नाम लेने वाले तौहीद के नाम पे आते हैं, वहां मकासद कुछ और होते हैं, तौहीद नहीं होती। ये इब्तदा यहां से हुई है। अब वो मेरा मौजू नहीं है,
حضرت آدم نے کیوں کھایا؟ اس وجہ سے کھایا، وہ توحید کے نام پہ لٹ گئے۔ ہم تو سنی بھی بیچارے ایسے ہیں، توحید کے نام پہ لٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک شروع سے پرابلم رہا ہے۔ ہمارا بابا بھی اسی پہ، میرے والد اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، وہ میں پاکستان گیا تو میں نے وہ حضرت آدم کا موضوع بیان کیا کسی جلسے میں بہاڑی کے اندر، تو وہ میں نے یہی بیان کیا کہ حضرت آدم کی وہ خطا نہیں بنتی، یہ ایک ٹاپک تھا بڑا لمبا موضوع، تو میں نے یہ آج بھی، تو بعد میں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بابا آدم تے اللہ دے نام دے تے لٹیا گیا، واہ، تو اللہ کے نام پر لوٹ لیا باب آدم کو، لیکن کیا تھا؟ نام یہ لیا وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین۔ ایک چندہ لینے والا بندہ آتا ہے اور وہ مانگتا ہے کہ یہ مجھے 5 پاؤنڈ دو، میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں، اور وہ کام کر ہی نہیں رہا ہوتا، بعد میں پتہ چلا وہ تو جعلی کاپی لے کر آیا تھا، تو ساتھ والے کسی بندے نے کہا اس کا تو کوئی مدرسہ نہیں، مسجد نہیں، یہ تو 5 پاؤنڈ لے گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پہ لے گیا ہے، اس کے نام پہ لٹ کے لے گیا ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ توحید کے نام پر دنیا کو لوٹ رہے تھے، لوٹ رہے ہیں اور لوٹتے رہیں گے۔ میں نہ پہلوں کو سٹاپ کر سکتا ہوں، نہ آج کو سٹاپ کر سکتا ہوں، نہ بعد کے آنے والوں کو کر سکتا ہوں، میں تو صرف اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہوں کہ اگر میں کوئی یہ بتا دوں کہ یہ توحید کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، لوگوں یہ حرانی توحید ہے، یہ ربانی نہیں ہے، تو شاید کوئی بچ جائے اور اس بات کو سن کر صحیح توحید کو ماننے لگے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تو یہ سارے مقاصد ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب توحید کے روٹ پر پھر میں واپس آتا ہوں۔ سنیے توحید کا روٹ۔ شیطان نے کہا میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، رستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ توحید کے روٹ کو شیطان نے خراب کیا، لوگوں کو بلایا میری طرف آؤ، آؤ میری طرف۔ تو اللہ عز و جل نے اس کو قرآن کریم میں یہ بیان کر فرما دیا کہ وہ بلاتا ہے لوگوں کو، لوٹتا ہے۔ یہ سورہ فاطر ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان، پہلے بھی سن لے آیت، مزہ آ جائے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب خدا کے تو بڑے وعدے ہیں، لیکن میں اپنے مضمون کے حساب سے یہاں وعدہ بتاتا ہوں۔ وہ میں نے جو کہا تھا نا، قل نہبطوا منہا فإما یاتینکم منی ہدی، میں وعدہ کرتا ہوں، اس کا وعدہ تھا کہ میں ہدایت تمہیں دوں گا نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں سے لیں گے ولی علماء، ان سے آگے علماء لیں گے۔ تو اللہ کا وہ وعدہ کہ میں تمہیں صراط مستقیم پہ چلاؤں گا، وہ اس کا وعدہ سچا تھا، وہ نبیوں کے ذریعے سے ملتا ہے، وہ مدینے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، اس کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور جو شیطان ہے نا، یہ بڑا دھوکے باز ہے، تمہیں غفلت میں ڈالنا چاہتا ہے، تمہیں ان رستوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو سن لو، اس کی بات نہ ماننا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، بس میرا نام ہی لیتا ہے وقاسمہما، لیکن خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا دشمن۔ اور انما فاتخذوہ عدوا، اور تمہیں سے اپنا دشمن سمجھو۔ کرنا کیا چاہتا ہے؟ انما یدعو حزبہ، یہ اور اس کے جتنے ساتھی ہیں وہ تمہیں لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تمہیں جہنم کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کا رستہ چھڑا رہے ہیں، جہنم کے راستے پہ لا رہے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کے راستے کی طرف، یہ بلا رہا ہے جہنم کے راستے کی طرف۔ اس کے اپنی حزب ہیں، اس کی اپنی جماعتیں ہیں، اس کی آرگنائزیشنیں ہیں، اس کی تنظیمیں ہیں۔ ان تنظیموں کے ذریعے سے وہ جنات میں بھی ہیں اور وہ تنظیمیں انسانوں میں بھی اس نے بنا رکھی ہیں۔ تو یہ تنظیم میں
اور یہ آرگنائزیشنیں اور وہ ساری اسلام کے نام پر، وہ ساری توحید کے نام پر، وہ ساری قرآن کے نام پر، وہ فہم قرآن کے نام پر، وہ ان پر وہ حزبہ، لیکن وہ بلاتا کیا ہے؟ حزبہ لیکون من اصحاب السعیر۔ تو اگر جنت کا راستہ جانا ہے تو وہ کون سا راستہ ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، وہ مصطفیٰ کے قدموں سے ملتا ہے۔ اب جو توحید کا روٹ اس نے بنایا وہ کیا ہے؟ شیطان کا توحید کا روٹ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تھی ابتدا میں، کتنا دیر لگ گئی مجھے وہاں پہ آتے ہوئے۔ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دوست بنا لیے کاہن۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن ہوتے ہیں، اس زمانے میں تھے، اب بھی ہیں۔ وہ کاہن یہ تھے کہ شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، شیاطین جنات ان کے پاس آتے ہیں، ان کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں دوست۔ تو دوست ان کو وہ کس طرح سے بناتے ہیں؟ دوست ان کو وہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان کے پاس آ کر، تھوڑی سی مجھے تفصیل کر لینے دیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح سے دوستی بناتے ہیں۔ اور وہ خود اپنی یہ بات بتاتے ہیں کہ شیاطین فلائی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، پہلے آسمان کے پاس جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ملائکہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ باتیں کچھ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر 222 آیت اور 223 میں فرمایا، 21 میں شروع کر رہا ہوں وہاں سے، حال انبئکم علی من تنزل الشیاطین۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، تمہیں بتاؤں چکنا کرنے کے لیے کہ شیطان نے جو روٹ بنایا ہے وہ کس طرح سے ہے، اور وہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، انہوں نے ایک روٹ بنا لیا ہے، اور وہ روٹ انہوں نے گناہگار بدکار وہ جو کاہن ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی دوستی بنا لی ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ وہاں سے ملائکہ کی کچھ باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد آ کر وہ کاہنوں کو بتاتے ہیں۔ اور وہ جو میں نے کہا نا آسمان پر جاتے تھے اور وہ سنتے تھے، اس کا ذکر بھی سن لے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے یہ کئی مقام پر آیا ہے، لیکن میں سورہ جن سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ حضور کے پاس آئے، اپنی باتیں سناتے ہیں یا اپنے جنات کو سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آسمان میں جگہ جگہ اپنی بیٹھکیں، اڈے، اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، اور ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، جب ہم بیٹھ کے پہلے تو سنتے تھے، اب آقا کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم وہ سننے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آگ کا انگارہ ہماری طرف بھاگتا ہے اور ہمیں وہاں بیٹھنے سے بھگا دیتا ہے۔ تو اب یوں بات کر لیں کہ شیاطین وہاں جا کر بیٹھتے، وہاں سے باتیں سنتے، کاہنوں کو آ کر بتاتے، اور کبھی کبھی وہ بتوں میں بول کر لوگوں کو بتا دیتے۔ یہ بھی ایک دوسرا رستہ ہے، اس کی تفصیل تو میں آگے جا کر انشاءاللہ حوالوں سے بتاؤں گا۔ کاہنوں کے پاس آتے، اب وہ جو کاہن ہیں وہ لوگوں ان کے پاس آتے، کاہن کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا، میری چوری ہو گئی، میرا وہ ہو گیا۔ اب وہ ان کے پاس آتے تو کاہن ان کو جو ہے نا وہ بتاتے کہ تمہاری چوری کہاں ہوئی ہے، اور وہ جنات ان کو بتاتے تھے۔ اب جنات، شیطان نے روٹ یہ بنایا، حزبہ میں نے آیت پڑھی تھی، کچھ اپنے جنات کو کہا انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو دوست بنا لو، اور ان کو جا کر فرشتوں کی سنی ہوئی باتیں بتاؤ، لوگوں کا ان پر اعتقاد آ جائے گا، اور پھر لوگوں کو توحید کے رستے سے ہٹا دو، ان کو اس طرف لگا دو۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء کے زمانے میں وہ جو تھا نا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، جو میں نے آیت پڑھی ہے، وہ مختلف راستوں والے لوگ جو کاہن تھے، جو ان کے بڑے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے، ان کی باتیں مانتے۔ ایک طرف خلیل اللہ کچھ بول رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں،
ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ بلا رہے ہیں، ایک طرف عیسیٰ روح اللہ بلا رہے ہیں، ایک طرف محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے کیا کیا، بدبختوں نے، انہوں نے یہ روٹ جو تھا نا صراطی والا یہ چھوڑ دیا. ان کے پیچھے نہ لگے اور وہ لگ گئے ان کاہنوں کے پیچھے، اور وہ کاہن لگے ہوئے تھے جنوں کے پیچھے، اور جن لگے ہوئے تھے شیطان کے پیچھے. اس طرح سے توحید کا روٹ انہوں نے خراب کر دیا. اگر میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں تو معنی یہ بن گیا توحید کے روٹ دو بن گئے. ایک روٹ بن گیا توحید کا روٹ، روٹ دو بن گئے. ایک توحید کا روٹ بن گیا، ایک شرک کا روٹ بن گیا. توحید کے روٹ کے بلانے والے تھے اولیاء، علماء، انبیاء، صلحاء. تو یہ کھڑے ہیں ایک صراط مستقیم کے اوپر. لوگوں ہماری طرف آؤ. شیطان کھڑا ہے دوسری طرف. اللہ یدعو الی الجنہ، یہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ ان کی طرف بلا رہے ہیں. اب لوگوں نے جب کاہنوں کی طرف جانا شروع کیا تو وہ کاہنوں کی طرف چل کے جنات کی طرف چلے گئے، شیطان کی طرف چلے گئے، وہ توحید کے روٹ سے دور چلے گئے. اب ادھر تھا یہ روٹ نبیوں کا روٹ، انبیاء کا روٹ، صلحاء کا روٹ اور علماء کا روٹ، یہ بن گیا. اب میں یہ اگر بات سمجھا سکا ہوں تو دو روٹ بن گئے. ایک روٹ توحید کا بن گیا جو انبیاء کے در سے ملتا ہے، جو اولیاء کے در سے ملتا ہے، جو صلحاء کے در سے ملتا ہے. اسی کو صراط مستقیم کہا ہے. اسی پہ وہ شیطان کھڑے ہو گئے اور آ کر کہتے ہیں نا 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 نا، ان کے پاس نہ جانا. اب شیطان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ لوگوں کی زبان سے انبیاء کا، اولیاء کا نام نکال دے، ان کے در پہ جانے سے روک دے، ان کی طرف جانے سے روک دے. تو اس نے پہلا حملہ، پہلا اٹیک انسانیت پہ یہ کیا تھا کہ ان کو انبیاء اولیاء کے در سے دور لے گیا. کیوں لے گیا؟ کہ جب تک لوگ انبیاء اولیاء کے در پہ کھڑے رہیں گے، جب تک ان کے دروازے پہ ہوں گے، میری بات کون سنے گا. اس نے پہلا حملہ یہ کیا کہ لوگوں کو انبیاء اولیاء کے دروازوں سے دور کر دیا. میں صرف یہ لفظ نہیں کہہ رہا، سورہ شعراء پڑھ لیں، سورہ عنکبوت پڑھ لیں، سورہ ہود پڑھ لیں، سورہ آراف پڑھ لیں. پورا قرآن کی میں وہ ترجمانی کے الفاظ بتا رہا ہوں، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں وہ آیات پڑھوں گا. آج تو صرف میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں. انہوں نے ان کو بتا دیا، اس سے ہٹا دیا. جب ہٹایا تو لوگ غلط رستے پہ چلے گئے. پھر سن لو لوگوں، توحید کو غلط لوگوں نے کیوں سمجھا؟ وہ غلط لوگوں کے پاس چلے گئے، وہ غلط رستے پہ چلے گئے. وہ جو رستہ تھا نا انبیاء اولیاء کا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب میں فائنلائز اس کو کر رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن کی آیت سے. قیامت کا دن ہوگا. دیکھیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے ربانی توحید بتانی ہے، حرانی نہیں بتانی. میں نے رحمانی توحید بتانی ہے، البانی توحید نہیں بتانی. اس لیے میں فتاوی لجنا سے توحید کو کیوں پڑھوں؟ میں فتاوی ابن باز سے توحید کو کیوں پڑھوں؟ میں فتاوی نجدیہ سے توحید کو کیوں پڑھوں؟ میں کتاب التوحید سے توحید کو کیوں پڑھوں؟ میں قرآن سے توحید کو کیوں نہ پڑھوں؟ میں اس سے توحید کو کیوں نہ پڑھوں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ میں اس سے کیوں نہ پڑھوں؟ تو اب میں اس سے پڑھ رہا ہوں. دیکھیں اس رستے کی بات کیا ہے. شیطان کا جو روٹ ہے، اس کے جو ورکر ہیں، ان کا بیان آ رہا ہے. لیکن پہلے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ کا ذکر فرمایا کہ جب وہ توحید لے کر آئے تو مشرکین مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ. جب وہ ان کے پاس آ گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے جب تک ہمیں رسالت نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے توحید کو کہاں رکھنا ہے. یہ سارا پھر وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ انبیاء کا روٹ، یہ صراط مستقیم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا سب کو. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور فرمائے گا اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا بنا لیا. وقال اولیاءہم من الانس،
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، اور جو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے پروردگار ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، ہاں ہماری دوستی تھی حزب شیطان کے ساتھ، جنات کے ساتھ، ہم نے ایک دوسرے کو بڑا یوز کیا، یہ ہمیں خبریں لا کر دیتے، ہم وہ بتاتے، لوگوں سے مال بٹورتے، اور ان کا کام ہم یہ کرتے کہ انبیاء اولیاء کے راستے سے ہٹا کر ان کو کفر و شرک کے راستے پہ لگاتے، یہ ہمارا کام تھا، اس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا۔ اب وہ میں فائنل کر رہا ہوں، دو راستے ہو گئے، ایک انبیاء اولیاء کے راستے سے توحید ملتی ہے، شیطان اور حزب شیطان اور کاہنوں کے راستے سے شرک ملتا ہے، تو انہوں نے انبیاء اولیاء کو مشرکین نے چھوڑا، وہ غلط راستے پہ چلے گئے، شرک کے راستے پہ چلے گئے، کچھ اور لوگوں نے چھوڑا، انہوں نے مسلمانوں کو مشرک بنا دیا، توحید کے راستے سے دور چلے گئے۔ انشاءاللہ اس پہ پروگرام کنٹینیو رہے گا، اگلے پروگرام میں پھر اسی آیت سے شروع کر کے آگے بیان کروں گا جو کچھ میں نے کہا۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔